मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, आप सबको खुशामदीद। इस वक्त मैं आपका मेज़बान अली रज़ा और आप तमाम दोस्तों को कि जो पूरी दुनिया के हमारे हज़ारों लाखों लोग देख रहे हैं टेलीविज़न, उन सबको हम खुशामदीद कह रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम ARY डिजिटल USA, ARY ज़ौक़ और ARY QTV पर आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात के सामने मौजूद हैं। नाज़रीन मोहतरम, एहसास की जानिब से सजाई हुई यह महफ़िल, इन बराह रास्त नशरियात में हम हैं, आप हैं और हमारे और आपके दरमियान तस्करा है उन ज़रूरतमंद अफराद का, उन गरीब मजबूर बेबस लाचार लोगों का कि जिनकी मुंतज़र निगाहें हमारे और आपकी जानिब उठी हुई हैं, जो ज़बान से सवाल नहीं करते तो निगाहों से उनकी ये फरियाद ज़रूर नज़र आती है कि उनकी मदद में जल्द अज जल्द हमें आगे बढ़ना चाहिए। नाज़रीन मोहतरम, हम गुफ्तगू कर रहे हैं उन ज़रूरतमंद अफराद का कि जो पाकिस्तान के दूर दराज इलाक़ों में आज जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद उन जगहों पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, ज़िंदगी काट रहे हैं कि जहाँ पर न बिजली है, न पानी है, न खुराक का मुकम्मल इंतज़ाम और एहतमाम है। ज़िंदगी गुज़र रही है। जो बीमार हैं, जो आज़ार हैं, जो फाक़े से हैं, जो प्यास में हैं, आप खुद सोच कर बताइए, सोचिए तो सही कि आपके ये हम वतन कहाँ जाएं, किससे गुजारिश, किससे अपील, किससे इल्तिजा करें। आपको पता है कि दीन इस्लाम ये कहता है कि जिस माशरे में गुर्बत ज़्यादा हो, यकीनन उस माशरे में रहने वाले साहिब हैसियत लोगों ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं की, जिसकी वजह से गरीब तर होता चला गया। हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में मौजूद हैं अल्लामा मोहम्मद नुमान खान साहब, अल्लामा ज़ैगम गर्देज़ी और फराज अहमद ताजी सनाखान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन मोहतरम, ज़िक्र है माह रमज़ानुल मुबारक का, ज़िक्र है उन सातों का जो बाबरकत सातें पल पल गुजरती जा रही हैं। इन माह रमज़ानुल मुबारक में हर मोमिन मुसलमान की यही कोशिश, यही काविश, यही जस्तजू और यही लगन होती है कि किसी भी तौर पर वो अपने दामन नेमतों से भर ले। और परवरदिगार आलम का हुक्म है कि मांग लो जो मुझसे मांगना है। हम तो ये सोचते हैं कि शायद हमें मांगने का सलीका ही नहीं आता। बस हम तो एक बात ज़रूर जानते हैं कि आकाए दो जहां सरकार दो आलम ख़त्मी मर्तबत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पर हम चलना चाहते हैं, उन्हीं की इत्तबा करते हैं और उन्हीं की सुन्नत पर अमल पैरा होकर हम उस मंजिल तक ज़रूर पहुँचने के ख्वाहिशमंद हैं कि जो मंजिल एक मुसलमान की निगाहों में होती है। नाज़रीन, आज की इस दुनिया में जहां लोग खुशियों, कामयाबियों, कामरानियों में अपना जीवन बिता रहे हैं, उनको ये ज़रूर सोचना चाहिए एक बार कि अल्लाह ताला ने जिन्हें रिज़्क़ रोज़ी में फरावानी दी है, जिन्हें रिज़्क़ रोज़ी में मालामाल किया है, शायद उनके रिज़्क़ रोज़ी में कहीं किसी गरीब का हिस्सा मौजूद ज़रूर होगा। बस यही वो तस्करा है कि जो हम अपनी माँओं, बहनों, बेटियों, बुज़ुर्गों, तमाम अपने अहबाब से, दुनिया भर के लोगों से करना चाहते हैं। नाज़रीन, एहसास के इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको दावत देते हैं कि आप तशरीफ़ लाइए और एहसास के नेकी और भलाई के इन कामों में एहसास के हाथ मजबूत कीजिए, इसलिए कि एहसास आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात और ज़रूरतमंद अफराद के दरमियान एक वकील का किरदार अदा कर रहा है। ऐसा किरदार कि नाज़रीन, आप दुनिया के जिस मुल्क में भी मौजूद हैं,
آپ وہاں سے اپنی رقومات احساس کے پلیٹ فارم پر بھیجتے ہیں. احساس آپ کی رقومات لے کر ان لوگوں تک فراہم کرتا ہے کہ جن لوگوں کو آپ کی رقومات خوراک کی صورت میں، پانی کی صورت میں، مختلف معاملات کی صورت میں مہیا کی جاتی ہیں. ناظرین محترم، کیسی عجیب بات ہے کہ آپ جس کے لیے اپنی رقومات بھیج رہے ہیں اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ رقم کس نے بھیجی ہے، اور جہاں تک یہ رقم پہنچ رہی ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ کس فلاں نے یہ رقم میرے پاس بھیجی ہے. لیکن وہ مالک کل، مالک کائنات، مالک ارض و سما تو ہے نا، جو اس کائنات میں نیتوں کا احوال جانتا ہے، جو ایک ایک پل کا نگراں ہے، ایک ایک پل کے بارے میں وہ آشنا ہے اس بات سے کہ کس کی نیت کس کے بارے میں کیا ہے. سب کچھ نیتوں کا دار و مدار ہے. گردیزی صاحب، تو ایک مسلمان مومن کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ صحیح بخاری شریف جو حدیث کی بڑی مشہور اور مستند کتاب ہے، اس مقدس کتاب کی پہلی ہی حدیث نیت سے متعلق ہے ماشاءاللہ. کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار وہ نیت پر ہے. بے شک. اور فرمایا کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ماشاءاللہ. کہ جس کی نیت کی اسی کے لیے. ہاں. یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو اکثر صحابہ کرام تھے جو اپنا دین بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے مکے سے، چونکہ مصائب و آلام کا سلسلہ تھا، جی. اور حضور نے خود اجازت عطا فرمائی کہ یہاں رہ کر سختیاں ہیں، مصائب و آلام ہیں، پریشانیاں ہیں، تو مدینے کی جو پرسکون وہاں آب و ہوا ہے، وہاں کا ماحول ہے، تو وہاں چلے جاؤ. جی. اور خود حضور بھی تشریف لے گئے. جی. اب کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نہیں آئے، بلکہ کسی کی کوئی رشتہ داری تھی، کسی کا کوئی نکاح کا معاملہ تھا جو اس دوری کی وجہ سے وہ ایک اس میں تعطل کا شکار تھا. تو اس نے اس مقصد کے لیے وہاں سے مکے سے مدینہ وہ چلے آئے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے معاملات کو عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا سب کا ثواب برابر ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں. واہ. جس نے اپنے گھر بار کو اس لیے چھوڑا کہ اس کا دین محفوظ رہے، اس کا ایمان محفوظ رہے، اور اللہ اس کے رسول کے حکم کی تعمیل اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے نیت کی، تو اللہ رب العالمین اسے ہجرت کا ثواب عطا فرمائے گا. اور جس نے جس مقصد کے لیے نیت کی، اگر اس کا مقصد یہ نہیں ہے تو فرمایا اس کے لیے ثواب کا معاملہ نہیں ہے. تو ہماری نیت ہمیشہ اچھی ہو، اور نیت کا تو اتنا اللہ کی بارگاہ سے اجر دیا جاتا ہے. ہم اگر کوئی عمل نہیں کر سکتے، مثال کے طور پر ہم صدقات و خیرات اگر کسی کی حیثیت نہیں ہے، مثال کے طور پر کوئی دیہڑی دار طبقے سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ اس ٹرانسمیشن کو دیکھ کے اپنے دل کے اندر ایک جستجو رکھتا ہے اور ایک تمنا رکھتا ہے کہ کاش میرے پاس یہ معاملہ ہوتا، میرے پاس بھی مال کی فراوانی ہوتی، میں بھی اپنا مال خرچ کرتا. تو اب اگر اس نے نیت کی کہ میں اگر اللہ نے مجھے مال عطا فرمایا تو میں اس مال کو خرچ کروں گا، تو اگرچہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اگرچہ اس نے خرچ نہیں کیا، لیکن حسن نیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے اجر عطا فرمائے گا. ماشاءاللہ. اور اسی کو حضور نے فرمایا کہ انسان جب کسی اچھے عمل کی نیت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے اس کا ثواب عطا فرمانا شروع فرما دیتا ہے. اور جب وہ عمل کر گزرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا دگنا ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی نیت سے اس کے ثواب کا آغاز ہو گیا. اور جب تک اس کی نیت ہے، اگر خود ٹال مٹول سے کام نہیں لے رہا، جان بوجھ کے تعطل نہیں کر رہا، تو پھر فرمایا کہ اس کی نیت کی وجہ سے بھی اللہ رب العالمین اسے ثواب عطا فرماتا ہے. تو نیت اچھی ہو. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بلکہ چند افراد کا تذکرہ بھی فرمایا، اور چند افراد پر ان کی تحسین فرمائی اور چند کی مذمت بیان فرمائی. حضور نے فرمایا کہ ایک شخص وہ ہے کہ جس کے پاس مال ہے اور وہ اسے خرچ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، یہ ایک قابل ستائش عمل ہے، اور فرمایا کہ اس شخص کے لیے مبارکباد ہے. پھر دوسرا فرمایا کہ دوسرا شخص وہ ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، لیکن وہ یہ تمنا رکھتا ہے کہ اگر مال آئے گا تو میں خرچ کروں گا، میرے پاس اگر مال آئے گا تو میں ان نیک کاموں میں خرچ کروں گا. فرمایا کہ اس شخص کے لیے میں مبارکباد ہے. اور دوسرا فرمایا کہ وہ شخص جس کے پاس مال ہے اور وہ برائی کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں اس کو لگاتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے لیے وعید ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے. چوتھا شخص فرمایا کہ وہ جس کے پاس مال نہیں اور وہ مال کی تمنا کرتا ہے کہ مال میرے پاس ہو تو میں فلاں جو گناہ کے کام ہیں، بدکاری، فلاں شراب نوشی یا دیگر اس طرح کے گناہ کے کام، فرمایا کہ ان میں خرچ کرنے کی وہ نیت رکھتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے لیے بھی ہلاکت ہے. یعنی دو اطراف کے افراد تذکرہ فرمائے گئے
کہ ایک طرف وہ نیکی کا کام ہے اس میں خرچ کر رہا ہے، یا نیکی کے کام میں خرچ کرنے کی وہ نیت و ارادہ اور خواہش کرتا ہے، دونوں کے لیے حضور کی طرف سے مبارکباد۔ اور ایک طرف جو گناہ کے کام میں خرچ کر رہا ہے، یا مال نہیں ہے لیکن تمنا ہے کہ مال آئے گا تو گناہ کے کام میں خرچ کروں گا، سوچ بھی اس کی گناہ ہے جی، تو فرمایا کہ یہ بدترین لوگ ہیں، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر مذمت اور وعید بیان فرمائی۔ تو اگر پہلا اسٹیپ تو ان لوگوں کا ہے کہ جن کے پاس مال ہے اور وہ خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ قابل ستائش عمل ہے، انتہائی تحسین والا ان کا کردار ہے۔ اور جن کے پاس اگر مال نہیں ہے تو وہ ارادہ کریں، وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں کہ الہی ہمیں مال عطا فرما تاکہ ہم بھی تیرے جو اس طرح کے امراء ہیں ان کی طرح ہم بھی خرچ کریں۔ ناظرین محترم، دار و مدار مکمل جو ہے وہ نیتوں پر ہے کہ ہم نے اگر نیت کر لی کہ اے مالک کل، اے مالک کائنات، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، میں جب تجھ سے رزق میں فراوانی پاؤں گا تو تیرے ضرورت مند بندوں پر خرچ کروں گا، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں استعمال کروں گا۔ تو آپ سوچئے تو صحیح کہ جو مالک بیٹھا ہے دینے کے لیے وہ دے گا کیوں نہیں، ضرور عطا ہوگا۔ اور ناظرین، میں اپنے معزز خواتین و حضرات میں سے ان لوگوں سے بھی یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت ٹیلی ویژن پر ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں، میری یہ بات سن رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ نیکی اور بھلائی کے ان کاموں میں آگے بڑھیں اور شرکت کریں، اور اگر ان کے مالی حالات اس وقت ان کا ساتھ نہیں دے پا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، بس آپ بھی دعا فرمائیے کہ اے مالک کل، جب تو مجھے رزق عطا کرے گا، رزق میں فراوانی ہوگی، میں تیرے ضرورت مند بندوں پر ضرور خرچ کروں گا۔ خرچ کرنے سے ناظرین یہ بات اٹل ہے کہ خرچ کرنے سے کبھی کوئی شخص غریب نہیں ہوتا، ہاں کسی کی مدد ضرور ہو جاتی ہے۔ جی علامہ صاحب۔ اسلام وہ دین ہے جو انسان کو ہر اسپیکٹ سے گائیڈ کرتا ہے، جی، وہ دینی معاملات ہوں، دنیاوی معاملات ہوں، وہ بدنی عبادت ہوں، مالی عبادت ہو، ہر اسپیکٹ سے آپ کو پراپر طور پہ گائیڈ کرتا ہے۔ جی، اور جہاں تمام ڈائریکشن سے آپ کو گائیڈ کیا جا رہا ہو تو وہاں پر کوئی نہ کوئی ایک ایسی مثال رکھنا ضروری ہے کہ جس کو دیکھ کر آپ اپنی زندگی کو بنا سکیں۔ جی، تو پروردگار عالم نے ایک ایسی زندگی ہم لوگوں کے درمیان رکھی، ایک ایسی ہستی کی زندگی ہمیں عطا کی کہ جس کو دیکھ کر ہم سب اپنی زندگی کو مزین و معمور کر سکتے ہیں، اور وہ حیات طیبہ طاہرہ ہے حضور سرور کونین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، جس کو پروردگار نے اپنی پیاری کتاب کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ مزین کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب تمہیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اوڑھنا بچھونا کس طرح تھا، ان کا عبادات کا طریقہ کار کیا تھا، ان کا لوگوں کے ساتھ معاملات کیا تھے، کس طریقے سے وہ ڈیلنگ کیا کرتے تھے، کیسا ان کا لوگوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ تھا، ان کا بیہیویئر کیا تھا، اور بیہیویئر صرف اپنوں سے ہی نہیں، دشمنوں کے ساتھ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا بیہیویئر تھا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بیہیویئر صرف دشمنوں کے ساتھ نہیں، جانوروں کے ساتھ کیا بیہیویئر تھا کہ وہ ہرنی بھی آ کر آپ کی بارگاہ کے اندر سفارش پیش کر رہی ہے، وہ اونٹ بھی آ کر آپ کی بارگاہ کے اندر اپنے مالک کی شکایت پیش کر رہا ہے۔ تو کوئی پوچھے تو صحیح اس اونٹ سے کہ تمہیں کیا پتہ کہ یہ سنیں گے، سمجھیں گے، بتائیں گے کہ نہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کمال کہ وہ اونٹ کی زبان بھی سمجھتے ہیں، وہ چرند پرند کی زبان بھی سمجھتے ہیں، وہ حجر و شجر کی زبان بھی سمجھتے ہیں پروردگار کی عطا سے۔ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے، ٹھیک، پیچھے سے آواز آ رہی ہے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے مڑ کر دیکھ رہے ہیں تو دیکھنے کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر وہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاملہ کیا ہے، اس پوری شاہراہ پر، اس پوری اسٹریٹ پر یا اس روڈ کے اوپر میں اور آپ اور کوئی بھی نہیں، لیکن ایک آواز آ رہی تھی، آواز آ رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی یہ جو شجر حجر ہیں یہ بھی جانتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ماشاءاللہ، اور یہ اپنی عقیدت مجھ سے شیئر کر رہے ہیں اور مجھے درود و سلام کے گجرے پیش کر رہے ہیں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال۔ تو اس زندگی کو دیکھ کر ہی اپنی زندگی بنائی جا سکتی ہے، اور اس کی اگزامپل اس طریقے سے دی جاتی ہے۔ میں عام طور پہ اگزامپل اپنے اسٹوڈنٹس کو لیکچرز کے اندر دیا کرتا ہوں، اور ناظرین و سامعین کو بھی دینا چاہوں گا کہ سرکار کی حیات طیبہ طاہرہ کو آپ یوں سمجھیں جیسے کہ ایک ڈائمنڈ آپ کے ہاتھ میں،
اس ڈائمنڈ کو جس ڈائریکشن میں بھی آپ گھمائیں گے ہر طرف سے آپ کو ریزز ملیں گی. واہ واہ. اس کا مطلب سرکار کی زندگی کے کسی بھی گوشے کو آپ دیکھیں گے آپ کو پراپر گائیڈ لائن ملے گی, پراپر گائیڈنس ملے گی, اور ایسا روٹ آپ کو ملے گا کہ جس کے اوپر چل کر آپ اپنی تمام ضروریات زندگی کو احسن انداز کے اندر پورا کر سکتے ہیں. بھائی کیا اچھی بات کی آپ نے, واہ 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 واہ. نعمان بھائی سلامت رہیے آپ, کیا خوبصورت آپ نے انداز. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات انسانیت کے لیے معراج, ان کی سیرت پر عمل کرنا انسانیت کی معراج, واہ. اور حضور وہ ہستی ہیں جو صاحب معراج. اور پروردگار نے ہمیں یہ شہر مواسات دیا, یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمیں عطا کیا, تو خیر خواہی کا جذبہ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر الحمدللہ یہ ٹرینڈ ہے کہ ہم لوگ افطاری اپنے پڑوس میں بھجاتے ہیں, بے شک مسجد کے اندر بھجاتے ہیں, جہاں مدارس کے بچے ہیں وہاں بھی بھجاتے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ ہمارے معاشرے کا ایک ٹرینڈ ہے, گو کہ کم ہو گیا حالات کی بنا پر, لیکن آج بھی موجود ہے. اور یہی تعلیمات اور یہی کلچر ہم نے اپنی آنے والی جنریشن کو بھیجنا ہے, ان کو اس بات پر ٹرین کرنا ہے. ہم نے بھی اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے, اور ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا, یہی بات ہم اپنے چھوٹوں کو سکھانی ہے, تاکہ کل وہ جب اس قابل ہوں, جب صاحب حیثیت ہوں, اہل ثروت میں ہوں, جب وہ خود کھانے کمانے کے قابل ہوں, تو ان کو پتا ہو کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں کیا تعلیم و تربیت دی, کس طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا کہ دوسروں کا خیال کس طریقے سے کرنا ہے. کل خدا نخواستہ یہ وقت اگر آپ کے اوپر آیا, تنگی کا, افلاس کا, بھوک کا, اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے, تو اللہ تعالی ایسے لوگ ضرور پیدا کرے گا جس طرح تمہیں آج پیدا کیا دوسروں کی مدد کے لیے. کل آپ کے اوپر خدا نخواستہ اگر ایسا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ ضرور پیدا کرے گا جو آپ کی مدد کے لیے آپ کے در پر کھڑے ہوں گے. کیا اچھی بات ہے. ناظرین محترم, یہ کس قدر سیر حاصل گفتگو ہے, اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہندوستان اور پاکستان میں تو لوگ ایک دوسرے کے معاملات بہتر سمجھتے ہیں, دین, مذہب, شریعت, فقہ کے معاملات بہتر جا رہے ہیں, لیکن جو اور ہماری نسلیں پروان چڑھ رہی ہیں جو ایبراڈ میں رہتے ہیں زیادہ طور, ان کو بچوں کو بھی, چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں. ہم آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں, ہم ایک خدا قرآن کے ماننے والے ہیں, اور پھر ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں کائنات کی ہر چیز ملی ہوئی تھی, جن کے قبضہ قدرت میں ہر چیز تھی, اس کے باوجود فقر و فاقہ کو آپ نے ترجیح دی. آپ چاہتے تو دنیا کی ہر آسائش آپ کے پاس ہوتی, لیکن آپ اللہ کے نبی تھے, اللہ کے نبی ہیں, اور آپ نے وہ اسوہ پیش کیا ہے کہ پورے کائنات آپ کے اسوے سے واقف ہے. ناظرین, ہمارے پاس ہماری بہن ہیں امریکہ سے, جنہوں نے $2000 اس کار خیر میں شامل کیے ہیں, اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو پینل پروڈیوسر ہیں عامر خان صاحب, اگر وہ لائن پر ہیں تو آپ ہماری بات کرا دیجئے. ہلو ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ آپ پر بڑی رحمت نازل کرے, مالک کائنات آپ کو بہت رزق و روزی میں اضافہ فرمائے. آپ نے اپنی جانب سے $2000 غریبوں کی دلجوئی کے لیے دیے ہیں, کیا کہنا چاہتی ہیں میری بہن؟ بس اللہ سے دعا کرانا چاہتی ہوں, مغفرت کا مہینہ ہے, ہمارا روزے قبول ہوئے, ہم کو مغفرت ادا ہوئے, اور حج کرنے کا بہت شوق ہے. اللہ میں حج کرنے کی توفیق دے, اور میرے بیٹے کی شادی کی عمر ہے, اللہ اس کو نیک اور دیندار عادت ہمیں بیوی عطا فرمائے, باقی سب مشکلات ہماری دور کریں. بس ایسی دعا کرا دیجیے. بس ایسی دلہن آج آپ کے گھر میں آ جائے کہ جو آپ کی من پسند ہو, جو وہ کرے کہ جو ہمارے دین کا تقاضا ہے, تو سمجھ لیجیے زندگی جو ہے جنت بن جائے. آپ کہاں پر ہیں امریکہ میں, کہاں رہتی ہیں آپ؟ میں کیلیفورنیا سے ہوں. اچھا, کیلیفورنیا میں ہیں آپ, ماشاءاللہ. تو میں
یہ ضرور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ پوری دنیا کو یہ بات پتہ چلے. لاس اینجلس کیلیفورنیا. اوکے, کیلیفورنیا میں ہیں آپ. تو میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ پوری دنیا کو یہ پتہ چلے کہ آپ نے اپنے پاس موجود $2000 جو غریبوں کی دلجوئی کے لیے دیے ہیں, ضرورت مند افراد کے لیے بھیجے ہیں, اس میں آپ کے بھیجنے کا سبب کیا ہوا؟ زکوٰۃ کے پیسے ہیں, بس اللہ صحیح بالکل لوگوں ٹھیک تک ہے. پہنچ جائے. یہ پیسے میرے انشاءاللہ. بیٹے کی طرف سے میں کر رہی ہوں, بس اللہ اس کو جو آپ نے برکت دے تو میں اللہ انشاءاللہ اور زیادہ دوں. پروردگار عالم سے ہماری دعا ہے اس لمحے, اور پوری دنیا کے لوگ آپ کے اس پیغام پر آمین کہیں گے کہ مالک کائنات نے آپ کو جتنا عطا کیا آپ نے زکوٰۃ کے طور پر وہ پیسے غریبوں میں تقسیم کے لیے بھیجے ہیں. ہماری دعا ہے پروردگار عالم اپنی شان کے مطابق آپ کو اور عطا فرمائے, آپ کے صاحبزادے کو, آپ کے بیٹے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. میں کہتا ہوں کہ علامہ صاحب ہماری یہ سسٹر ہیں امریکہ سے, انہوں نے یہ ڈونیشن دیا ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ نہیں بتانا چاہ رہی ہیں آپ, نام نہ بتائیے, کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے میری بات سنیے, ابھی تو ہم یہی تذکرہ کر رہے تھے کہ تمام تر دار و مدار جو ہے وہ نیتوں کا ہے. آپ نام بتائیں یا نہ بتائیں, اس مالک کو تو پتہ ہے نا کہ اس کی غریب مخلوق کے لیے کس نے یہ مدد کی ہے. آپ دعا فرمائیے خاتون کے لیے, ان کے صاحبزادے کی شادی کے لیے بھی دعا فرمائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا العالمین, ہماری جس بہن نے یہ ڈونیشن دیا ہے غریبوں کے لیے, یا اللہ اس ڈونیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ان کے تمام نیک جائز مقاصد کو اپنی رحمت کے صدقے میں پورا فرما. یا اللہ یہ اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے پریشان ہیں, ان کے اچھے اسباب پیدا فرما. یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما, حج اور عمرے کی سعادت سے نواز. یا اللہ وہ تیرے بندے بندیاں جو تیری راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں, یا اللہ ان کو اس نیک عمل کی تکمیل کرنے میں مدد فرما. یا اللہ ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جس نیک کاز کے لیے ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یا اللہ اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا. یا اللہ ہم سب کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرما. وہ مسلمان جو اپنے مسلمان بہن بھائی کی خیر خواہی کے لیے جس طریقے سے بھی مدد کر رہے ہیں اپنے قرب و جوار میں, یا ٹیلی تھون کے تھرو ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر, یا اللہ ان کی ان تمام کاوشوں کو, کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا ارحم الراحمین. ناظرین محترم, ہماری یہ ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے, اور اس ٹرانسمیشن میں ہم آپ تمام معزز خواتین و حضرات کو, تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں بزرگوں کو بس یہی پیغام دیتے ہیں کہ نیکی اور بھلائی کے ان کاموں میں ضرور احساس کے پلیٹ فارم پر یکجا ہو جائیں اور احساس کے ہاتھ مضبوط کیجیے. ہمارے امریکہ کے جتنے بھی ویورز ہیں, جتنے بھی ناظرین ہیں امریکہ کے یا اس کے تمام اسٹیٹس کے, جتنے کینیڈا کے ویورز ہیں, جتنے برطانیہ اور اس کے اسٹیٹس میں رہنے والے لوگ ہیں, جتنے آسٹریلیا میں رہنے والے لوگ ہیں, جتنے آسٹریلین اسٹیٹس میں رہتے ہیں, جتنے دنیا کے جس ملک میں بھی, جس شہر میں بھی رہتے ہیں, آپ سب سے یہ کہنا ہے, آپ سب کے لیے یہ دعا ہے, آپ سب کے لیے ہمارے دل سے یہ بات نکل رہی ہے کہ پروردگار عالم آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ ہونے دے, بلکہ رزق روزی آپ کے دروازے کی لونڈی ہو. لیکن یاد رکھیے, جب رزق روزی میں فراوانی ہو تو رزق روزی کے درمیان اپنے ضرورت مند افراد کو ضرور یاد رکھیے گا. ناظرین, میں آپ تمام معزز خواتین و حضرات کے لیے اس وقت فراز احمد تاجی سے ایک خوبصورت نعتیہ کلام سنوا رہا ہوں, اور ماشاءاللہ یہ اس نعتیہ کلام کو پڑھتے بھی بہت ہی خوبصورت انداز سے ہیں. تنم فرسودہ جاں پارا. بسم اللہ. تنم کیا بات ہے, فرسودہ جاں پارا زے ہجرا یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جاں پارا
ہجران یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا ہجران یا رسول اللہ دلم بج مردہ وارا زیشیاں یا رسول اللہ چوسوئے من گزر آری من مسکی زناداری من مسکی ناداری فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت فدائے سرکار کے ان قدموں پہ دو نین تصدق دو نین تو کیا چیز ہے کونین تصدق سرکار کے ان قدموں پہ یہ جان تصدق یہ جان تو کیا چیز ہے ایمان تصدق فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت اگر خدا مجھے با اختیار کر دیتا اگر خدا مجھے با اختیار کر دیتا تو تیرے قدم پہ تو عالم نثار کر دیتا فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کو نم جان یا رسول اللہ ذکر دا خیش ہے رانم سیاہ شد روزی سیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ تنم ناظرین آپ ملاحظہ فرما رہے تھے فراز احمد تاجی کو، پیش کر رہے تھے ہدیہ عنایت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری یہ ٹرانسمیشن آپ اس وقت پوری دنیا میں ملاحظہ کر رہے ہیں ARY ڈیجیٹل USA، ARY ذوق اور ARYQ TV پر۔ آپ تمام معزز خواتین حضرات کو میں یہ یاد دلاتا چلوں
کہ ماہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں بہت تیزی کے ساتھ بیت رہی ہیں، ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے۔ اس عشرے کا پیغام کیا ہے؟ یہ عشرہ ہمیں آپ کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو کیا پیغام دے رہا ہے؟ علی بھائی، پہلا رحمت اور دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی۔ اب یہ عشرہ مغفرت کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی بلا حساب و کتاب بخشش و مغفرت فرماتا ہے، اور ہر رات میں ایک روایت کے مطابق 60,000 اور ایک روایت میں کئی لاکھ تک فرمایا کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنے بندوں کی مغفرت فرمائی جاتی ہے۔ اب ہم ایک تصور کریں کہ ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہمارا رویہ وہ اس قابل ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو رحمتیں، برکتیں، بخششیں نازل ہوتی ہیں، ہم اس کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں۔ جی، وہ کسی بھی نیک عمل کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، نماز تراویح کے ذریعے، قرآن پاک کی تلاوت و سماعت کے ذریعے، اور صدقات و خیرات کے ذریعے، جو حضور نے بھی فرمایا کہ یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، آپس میں خوشیاں بانٹنے کا مہینہ ہے۔ تو کیا ہم یہ اعمال کر رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ اس ماہ مقدس کو ایسے گزارنا ہے؟ اور حضور وہ پہلے رمضان سے کچھ دن پہلے حضور نے تربیت فرمائی، اور طویل خطبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ تو اس میں یہ ساری چیزیں، رمضان کیسے گزارنا ہے، حضور نے وہ ساری چیزیں بیان فرمائی۔ میں نے آپ سے سوال کیا اسی لیے تھا کہ یہ کیا ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو صحابہ اکرام کا تجسس اور ان کا شوق و ذوق بڑھایا۔ آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ کون تمہارا سامنا کرنے والا ہے، تم کس کا سامنا کرنے والے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، کیا کوئی لشکر آنے والا ہے؟ عرض کیا، آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر عرض کیا کہ رسول اللہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی خاص وحی نازل ہونے والی ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں۔ پھر عرض کیا رسول اللہ معاملہ کیا ہے، آپ آگاہ فرمائیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کا مہمان رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اور اس کی راتوں میں قیام تمہارے لیے نفل فرما دیا گیا، دن میں روزے تم پر فرض فرمائے گئے، اگر تم کوئی نفل عمل کرو گے اللہ رب العالمین فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، فرض عمل کرو گے اللہ رب العالمین 70 درجے بڑھ کر عطا فرمائے گا۔ یعنی اگر ہم جس طرح ہماری ٹرانسمیشن کا جو مقصد ہے اس سے اگر ہم اس کو جوڑنا چاہیں تو اگر اس ماہ مقدس میں جس طرح 2 طرح کے صدقات کا اہتمام کیا جاتا ہے، ایک تو زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، صدقات واجبہ ہے، روزوں کا فدیہ ہے، کفارہ ہے، یہ سارے معاملات کیے جاتے ہیں۔ تو ایک وہ صدقات نافلہ ہیں کہ اپنی طرف سے صدقات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ وہ ہم پر لازم نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ اب اگر دیگر مہینوں میں ہم کرتے تو وہ نفلی صدقے کا ہمیں ثواب دیا جاتا، لیکن آج اگر ہم وہ نفلی ہی عمل کر رہے ہیں، کسی کو افطاری کرا رہے ہیں، کسی کی سحری کا، کسی کے گھر راشن ڈلوانے کا اہتمام کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی 1 روپیہ جو ہم فقیر کے ہاتھ پر رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین عام دنوں میں اس کی شان بیان فرماتا ہے کہ وہ ایک نہیں ہے، وہ اس ایک بیج کی مثل ہے جو ایک بیج بویا جاتا ہے، 7 بالیاں اگتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، وہ عام دنوں میں یہ معاملہ ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہے بڑھا دیتا ہے، یعنی 700 گنا اس سے بھی زیادہ۔ اور رمضان میں اگر وہی عمل کیا جائے گا تو اللہ رب العالمین اس کا کتنا اجر عطا فرمائے گا، اس کو اعداد و شمار میں، حساب و کتاب میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اگر اس میں صدقات واجبہ کو کوئی اہتمام کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی رضا چاہنے کے لیے کوئی زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ فطر دے رہا ہے، یا کوئی اس طرح کے واجب صدقات دے رہا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو 70 درجات بڑھ کر اجر عطا فرماتا ہے۔ یعنی اگر ایک زکوٰۃ کا اللہ رب العالمین 70 زکاتیں، 70 مل کر بندے جو ثواب اللہ رب العالمین سے حاصل کرتے، اللہ رب العالمین اس ایک کو ثواب عطا فرما رہا ہے۔ اگر ایک نماز پڑھے گا اللہ رب العالمین 70 نمازوں کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ مہینہ رحمت لوٹنے کا ہے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ رحمت لوٹنے والا یہ مہینہ، ایسا مہینہ پروردگار نے ہمیں دیا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی۔ اب ان تینوں چیزوں کو ایک جملے کے اندر، ناظرین محترم، مقصد یہ ہے کہ پوری زندگی کا احاطہ کر لیں تو آدمی چاہتا یہ ہے جو ان 3 عشروں میں مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ زندگی میں چاہیے کیا؟
ان تینوں اشروں کی جو باتیں پروردگار کے حبیب سرور کونین خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے بتایا، رحمت، مغفرت اور عتق من النار، تو اس کو اگر ایک جملے کے اندر پرو کے بتایا جائے تو ساری زندگی کی ڈیفینیشن آ جائے، کس طرح کہ یا اللہ ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں تو عشرہ رحمت میں تو اس سے مغفرت چاہتے ہیں، یا اللہ رحمت بھی وہ نازل کر کہ جس کے ذریعے ہماری بخشش ہو جائے، واہ، تو مغفرت کا دے دیا۔ یا اللہ بخشش بھی وہ کامل چاہیے کہ جہنم سے آزادی بھی مل جائے، تو آخری عشرہ عتق من النار دے دیا۔ ساری چیزوں کو جمع کر کے پروردگار نے ایسا سجا کے مہینہ ہمیں شہر مواسات، شہر رمضان المبارک دے دیا کہ تم ایک عبادت کرو ہم فرض کا ثواب دیں گے، تم ایک فرض ادا کرو ہم 70 تک دیں گے، اور اس کی رحمت تو اتنی وسیع کہ 70 تو بتائے گئے، وہ اس میں بھی بڑھا سکتا ہے، وہ اس کی شان ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کو موٹیویٹ کرنا ہے، اس کو جگانا ہے، اس کو بیدار کرنا ہے اس چیز کی طرف کہ تم مسلمان ہو، تمہارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا، تم انسان ہو، تمہارا مقام اور مرتبہ کیا ہے، تم اشرف المخلوقات ہو، تو تمہیں اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے جو مختلف ذرائع بتائے گئے ہیں ان مینز کو یوٹیلائز کرو۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ انسانیت معراج کی جانب جا پہنچے، یہی اسی طریقے سے جس طریقے سے سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ طاہرہ کے اندر کر دکھایا، اور وہ تعلیمات ان کے اصحاب اور ان کے اہل بیت کے ذریعے ہم تک منتقل ہوتی گئیں کہ لوگوں کی خیر خواہی کر دراصل ہم رب تعالیٰ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یا اللہ یہ بھی تیرے بندے ہیں اور ہم بھی تیرے بندے ہیں، اگر آج تو نے ہمیں کسی قابل کیا ہے تو یہ تیرا کرم اور تیرا فضل ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، بس مجھے تو اتنی سعادت مندی دے دے کہ میں تیری اس نیکی کو اس طریقے سے بجا لاؤں کہ وہ تیری بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور تیرے بندوں کے کچھ کام آ جاؤں تاکہ یہ کام میرے کل کام آ جائے۔ ناظرین محترم، مالک کل جو ہے، مالک کائنات جو ہے، ہر ایک یہی اس کے حضور دعا کرتا ہے کہ تو ہمیں اپنے نیکوکاروں میں شامل کر لے، اے پروردگار عالم تو وہ سب عطا فرما دے جس سے تو خوش ہوتا ہے۔ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے وسیلے اور واسطے میں تو ہمیں روز محشر باراور فرما۔ کیا ہے یہی دعا ہے ہر مومن مسلمان کی؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ دعا کا طریقہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان فرمایا، ایک صحابی رسول نے دعا مانگی کہ الہی میری آخرت کی جو سختیاں میرے حصے میں ہیں وہ مجھے دنیا میں ہی دے دے۔ اللہ اکبر۔ تو اب وہ دن بدن سکڑتے جا رہے ہیں، کمزوری، ضعف، نکاہت، اور یہ معاملات دن بدن ان کی صحت کے ساتھ ہی ہو رہے ہیں۔ اللہ، حضور نے ایک دن دیکھ کے فرمایا کہ تمہاری صحت کو کیا ہوا کہ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ میں نے یہ دعا مانگی تھی کہ الہی آخرت کی جو سختیاں اور تکالیف ہیں مجھے دنیا میں ہی دے دے، آخرت میں مجھے رسوا نہ فرمانا، اور دنیا میں ہی وہ ساری چیزیں مجھے عطا فرما۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کہا، یہ دعا کیوں مانگی؟ فرمایا کہ تم نے کیا قرآن نہیں پڑھا؟ تم تو دعا یہ مانگتے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، واہ 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 واہ، عذاب اور سختی نہیں، کہ الہی تو مجھے دنیا میں بھی حسنہ، اچھائیاں عطا فرما، خیر عطا فرما، اور آخرت میں بھی خیر عطا فرما۔ بے شک بے یعنی شک۔ جب بھی اللہ رب العالمین سے مانگا جائے تو اگر مگر کے ذریعے نہ مانگا جائے کہ الہی اگر وہاں ہے تو یہاں، فرمایا کہ آخرت میں بھی اچھائیاں مانگے، دنیا میں بھی اچھائیاں مانگے، اور اللہ رب العالمین پھر اس کی دعا کو قبول فرما کر آخرت کی جو سختیاں ہیں، دنیاوی جو پریشانیاں ہیں، اللہ رب العالمین اس سے بھی نجات عطا فرمائے گا، اور آخرت کی جو آزمائشیں ہیں، جو ذلت و رسوائی کا معاملہ ہے، سختی کا معاملہ ہے، اللہ رب العالمین اس سے ہی محفوظ فرمائے گا۔ ماشاءاللہ۔ تو دعا کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا، قرآن میں بیان فرما دیا۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور جو چیز ہماری ٹرانسلیشن سے مطابقت رکھتی ہے کہ بعض لوگ تو وہ ہیں جو اللہ سے مانگ کر لیتے ہیں، بے شک، اور بعض وہ ہیں کہ جو مانگ نہیں رہے، دعا فی نفسی وہ ان کے عمل سے کوئی ایسا ظاہر نہیں ہو رہا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں، لیکن ان کا عمل ایسا ہوتا ہے، ان کی وہ نیکی، کوئی بھی وہ کام کر رہے ہیں تو وہ پھر نیکی ایسی ہوتی ہے کہ وہ خود بخود اپنی طرف رحمتوں کو متوجہ کر لیتے ہیں۔ اور وہ کیا نیکی کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی جو اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ واہ۔ ناظرین محترم، ہماری یہ سیر حاصل گفتگو جاری و ساری ہے، لیکن ہم کیا کریں کہ دامن وقت میں اب گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔ بس جی تو نہیں چاہتا کہ اس ٹرانسمیشن کو اتنی جلدی ہم اختتام کی جانب لے جاتے، لیکن وقت کی گھڑی
घड़ी घड़ी हमें ये बता रही है कि अब हमें इख्तिताम की जानिब जाना चाहिए। नाज़रीन, एहसास के इस प्लेटफॉर्म से हम आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात से रोज़ ही मुखातिब होते हैं, रोज़ गुफ्तगू करते हैं, रोज़ बयान करते हैं, रोज़ आगाह करते हैं, रोज़ आपको याद दिलाते हैं कि ज़रूरतमंद अफराद के लिए एहसास का ये प्लेटफॉर्म, और उन लोगों से अपील कि जो साहिब हैसियत साहिब सरवत हैं कि उन्हें इस प्लेटफॉर्म पर आकर गरीबों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। और आप यकीन कीजिए, मैं नहायत मसरत के साथ इस बात का ऐलान करना चाहता हूं कि हमने जब भी एहसास के प्लेटफॉर्म से अपने डोनर्स को आवाज़ दी है, सबसे पहले जो दर्जो वो इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनते रहे हैं। डोनेशन हॉटलाइन वाले हमें ये बताते हैं कि वहाँ पर डोनर्स की कॉलें इस कदर ज़्यादा हैं कि वहाँ पर अक्सर टेलीफोन दूसरों को मिल नहीं पा रहा है। तो नाज़रीन, ये सब दलील है इस बात की कि नेकी और भलाई के काम जारी और सारी हैं, और जिन लोगों की टेलीफोन कॉल्स नहीं मिल पा रही हैं, नेकी और भलाई के लिए उनको ये चाहिए कि कुछ देर बाद कॉल करते रहें, क्योंकि देखिए सवाब हासिल करने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई थोड़ी सी दिक्कत तो होती ही है ना। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम की जानिब ले जाते हुए मैं आप सब के लिए ये कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ रहते हैं, जहाँ बसते हैं, जहाँ आबाद हैं, हमेशा खुश रहें, कामयाब रहें, कामरान रहें। परवरदिगार आलम हर बलाए नागहानी सुल्तानी आसमानी सुलेमानी अमदन सहवन जिन्नो इंस हर मर्ग मफाजात से आप सबको महफूज रखे। जो बीमार हैं उनकी मालिक कायनात बीमारियों को दूर फरमाए। जो मुश्किलों, परेशानियों, दुखों, तकालीफ में है, मालिक कायनात सरकार दो आलम के सदक़े में उनकी तमाम मुश्किलात को दूर फरमा दे, और जो बीमार हैं उनकी बीमारियों से उन्हें निजात मिल जाए। और जिन बेटियों की, जिन बेटों की शादियों के मामलात दरपेश हैं, मालिक कायनात उन्हें बहुत ज़बरदस्त रिश्ते फराहम फरमा दे ताकि ज़िंदगियाँ बाको बहार हो जाएँ। नाज़रीन मोहतरम, हमारी इस ट्रांसमिशन में अल्लामा मोहम्मद नौमान खान, फराज अहमद ताजी, सखलैन रशीद और अल्लामा ज़ैगम गर्देज़ी शामिल हाल रहे। बस ये कहते हुए आपसे इजाज़त का तलबगार हूँ कि फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया, ज़िंदगी राह गुज़र का मेला है। नाज़रीन, अली रज़ा को इजाज़त दीजिए अगली ट्रांसमिशन तक के लिए, और इसके बाद हम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको सुनवा रहे हैं। इजाज़त, खुदा हाफ़िज़ व नासिर। जी बिस्मिल्लाह। अम्मा खतीजा की मैं करूं कैसे मदह ख़्वानी, ज़ौजा है मुस्तफ़ा की हसनैन की है नानी। अम्मा खतीजा की मैं मेरे नबी के घर का सिंगार बन गई हैं, गमख्वार के लिए भी गमख्वार बन गई हैं। दुख बांटती है उसके जो दीन का है बानी, दुख बांटती है उसके जो दीन का है बानी। ज़ौजा है मुस्तफ़ा की हसनैन की है नानी। क्या खूब जिंदगी है, सरताज खुद नबी है, नूरुल हुदा के घर में जो वजह रोशनी है। देखी है जिसने रब के
महबूब की जवानी, ज़ौजागे मुस्तफ़ा की हसनैन की है नानी। हाकिम मेरे तो दिल में हसरत यही जरा है, ए फातिमा की अम्मी, आपसे ये इल्तिजा है, हर माँ पे रोज़ महशर कर देना मेहरबानी। मेरी माँ पे रोज़ महशर कर देना मेहरबानी। ज़ौजागे मुस्तफ़ा की हसनैन की है नानी। अम्मा